अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 226, पार्ट 2। वो अंधेरे में गाड़ी को दौड़ा रहा था। उसका दिल बुरी तरह से वैसे ही धड़क रहा था जैसे उसने उसे सोते वक्त धड़कते महसूस किया था। अब भी सीने को चीर कर बाहर आने को बेताब हो रहा था दिल। वो एक एक जगह की फार्मेसी देख रहा था। सुबह के 4 बजने वाले थे और इस वक्त इतने बड़े शहर में अगर फार्मेसी खुली थी तो वो उसके घर से दूर थी। उसने गाड़ी की स्पीड को मज़ीद तेज़ कर लिया। वो गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। बहुत मुश्किल से उसे 30 मिनट के फासले पे एक फार्मेसी मिली थी। वो वहाँ से प्रेगनेंसी किट लेकर वापस गाड़ी में बैठा। ये एक पागलपन था। बस एक ख्वाब के ऊपर इतनी रात को निकल जाना। घर में रिधम अकेली थी। मूसा उसके पास था। वो दोनों पहली बार इस वक्त तन्हा होंगे। शायद घर में कोई मुलाजिम भी नहीं था। जो थे वो दूर बने क्वार्टर्स में सो रहे थे। रागिब अपना फ़ोन भी नहीं लाया था और अब उकब नुमा शीशे में खुद को देखकर उसे इस बात का एहसास हुआ था कि दुकान वाला उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। वो बगैर शर्ट के निकला हुआ था। उसने गहरा सांस लेकर स्टीयरिंग से सर टिका लिया। अगर ये सब बस मेरा वहम हुआ तो रिधम मेरी जान ले लेगी। वो रात को इसी बात पे अपसेट थी, इसी वजह से मुझसे लड़ रही थी और अब मैं उसके दुख में शायद मज़ीद इजाफा कर दूंगा अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया तो। रिधम बहुत हसास है। वो इस चीज़ को जहन पे सवार ना कर ले। वो अब पछता रहा था कि उसे इतना बड़ा कदम यूं नहीं लेना चाहिए था। उसे सुबह होने तक का इंतज़ार करना चाहिए था। वो रिधम को किसी बहाने से डॉक्टर के पास लेकर जाता। वहाँ पता चल जाता कि क्या है। अगर रागिब लेकिन रागिब अब तो रायता फैला चुका था और अगर वो सच में फैल गया होगा तो उसे ही वो जाकर समेटना भी है। अपने सर को उठाया, गाड़ी स्टार्ट की और वापस मोड़ ली। रिधम परेशान सी कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसने दरवाजे को लॉक कर लिया था। दूर दूर किसी मस्जिद में अजान हो रही थी और वो इतनी पुरस्रार थी कि रिधम का दिल खौफ से लरज रहा था। दिल में अजीब अजीब से वहम आ रहे थे। वो आहटों पे चौंक रही थी। मुमानी की बात, उनकी आंखों की नफरत और बद्दुआएं। रिधम बेबसी से कभी रागिब के फ़ोन को देखती तो कभी घड़ी को। मूसा बेखबर सो रहा था और पूरा लॉन अंधेरे में डूबा अजीब अजीब से हुलिये बना रहा था। रिधम ने वहाँ के पर्दे बराबर कर दिए ताकि नज़र वहाँ ना जाए। लाइट वो इसलिए नहीं जला रही थी कि कहीं मूसा ही ना उठ जाए। वो लाइट के जलते ही बिल्कुल फ्रेश होकर उठ जाता था। ऐसे खुश होता जैसे सुबह हो गई। फिर वो सोने में बहुत वक्त लिया करता था। चक्कर काट काट कर रिधम के पाँव थकने लगे तो वो बेड पे बैठ गई। रागिब क्या कह रहा था? वो जब रागिब की परेशानी से थोड़ा सा निकली तो वो सोचने लगी, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मुझे पता चल जाता। उसने सोचा, मेरे मूड भी ठीक हैं। मूसा और माही की दफ़ा में मेरे मूड कितने बदल रहे थे, तो अब कैसे सब नॉर्मल था। वो खुद से बातें कर रही थी। शायद अम्मी ठीक कहती हैं कि रागिब हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब ही वो मूसा के साथ भी खुश हैं, लेकिन उन्हें बेटी चाहिए थी। और वो अक्सर सोचा करती थी कि रागिब मूसा के लिए इतना दीवाना है तो अगर बेटी होती तब रागिब का क्या हाल होता। बेटी की ख्वाहिश तो उसे बहुत थी। अब भी वो उठा था तो उसकी दूसरी बात यही थी कि मेरी माँ ही वापस आ रही है। वो कैसा दीवाने की तरह भागा था और अब न जाने कहाँ कहाँ खाक छान रहा होगा। रिधम अपना चेहरा हाथों में गिरा कर बैठ ही गई थी। रागिब को अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था।
گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں اور ردھم کا بی پی ہر بار ان سوئیوں کے آگے بڑھنے پر ہائی ہو رہا تھا۔ اب اسے راغب پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ صبح تک کا انتظار تو کر سکتی تھا، اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ رات میں ہی بھاگ نکلا تھا۔ ردھم ایک بار پھر کمرے میں چکر کاٹنے لگی تھی، تبھی اس نے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنی تو وہ تیزی سے بالکنی کی جانب گئی۔ پردے پیچھے ہٹاتے وہ کانچ کے دروازے کو کھول کر بالکنی میں آ گئی تھی۔ راغب گاڑی سے نکل رہا تھا۔ ردھم کو بھی ابھی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ دیوانہ آدمی بغیر شرٹ کے ہی باہر چلا گیا تھا۔ راغب جب گاڑی سے نکلا تو اس نے بے ساختہ چہرہ اوپر کر کے بالکنی کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے سر کو یوں ہلایا جیسے ردھم کو حوصلہ دے رہا ہو، اور ردھم پیر پٹک کر غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھول کر راغب اندر داخل ہوا تو ردھم بیڈ پہ نیچے فرش کی طرف پاؤں لٹکا کر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، بکھرے بکھرے سے بال اس کے کاندھوں اور کمر پر موجود تھے، اور وہ اس وقت کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ راغب نے گلا کھنکارا۔ اس کے ہاتھ میں پیکٹ موجود تھا جسے وہ ردھم کے قریب لے آیا تھا۔ ردھم اٹھو، اس نے کہا۔ ردھم نے ایک جھٹکے سے چہرہ اوپر کیا اور اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ مجھے اور موسیٰ کو ایسے اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنی دیر سے آپ کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہوں۔ آپ 3:30 بجے نکلے تھے اور اب 4:30 ہو رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ مجھ پہ کیسے گزرا ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی تھی، اگر میں ڈر سے مر جاتی۔ وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ راغب اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ کے ٹائم میں بھی وہ اسی طرح ٹریگر ہوتی تھی۔ راغب نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں موجود پیکٹ کو بیڈ پہ رکھا۔ ردھم کے دونوں شانوں پر زبردستی ہاتھوں کو جما کر وہ انگوٹھوں سے اس کے شانوں کو رب کرنے لگا۔ ردھم اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ راغب نے اسے بڑی مشکل سے اپنے سامنے کھڑا کر رکھا تھا۔ میری بات سنو، ہم تھوڑی دیر میں لڑیں گے۔ ابھی وہ کرو جس کے لیے میں اتنی رات کو گیا تھا۔ پلیز ایک بار ٹیسٹ کر لو۔ ردھم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں سے پیچھے کیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا۔ سب کچھ نارمل ہے، یہ سب صرف آپ کا وہم ہے۔ راغب نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے سر کو خم دیا۔ ہاں میں مانتا ہوں میرا وہم ہے، لیکن میں اس وہم کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تم پلیز ایک بار میرے لیے جا کے ٹیسٹ کر لو۔ میں ادھر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، تم جاؤ جلدی سے ٹیسٹ کر کے آؤ۔ وہ کہہ کر پریگننسی کٹ ردھم کی ہتھیلی پر رکھ چکا تھا۔ ردھم بے بسی سے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ نارمل ہے اور راغب کا صرف اور صرف وہم ہے، لیکن راغب کے تاثرات اسے صاف یہ بات کہہ رہے تھے کہ راغب بغیر ٹیسٹ کے کیے نہیں مانے گا۔ تو ردھم گہرا سانس بھر کے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ راغب اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جیسے ہی وہ واش روم کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، راغب بھی اندر آنے لگا۔ ردھم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کہاں آ رہے ہیں؟ راغب نے عام سے انداز میں جواب دیا، تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ ردھم نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ اسے پیچھے کو کرتی وہ دروازے کو بند کرتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مسٹر چوہان، آپ تو بالکل بے شرم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہہ کر سر جھٹکا اور دروازے کو دھڑام سے بند کر لیا۔ واش روم میں آ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کٹ اس نے واش بیسن کے کنارے پہ رکھ دی تھی۔ بیسن کو دونوں جانب سے تھام کر وہ اپنے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، نہ چہرے میں اسے کوئی بدلاؤ لگا، نہ اپنے جسم میں۔
اور نہ ہی اپنے جسم کے اندر، لیکن نہ جانے کیوں اب یہاں آ کر اس کا بھی دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی بھی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو لرزتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے آنکھوں کو میچ کیا تو ایک چھوٹی سی بچی جیسی راغب بتایا کرتا تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف بلاتے ہوئے۔ ردھم نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول لی تھی۔ وہ منہ میں آکسیجن بھرتی اور پھر اسے فضا میں خارج کر دیتی۔ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی وہ ابھی کٹ کی جانب متوجہ ہوتی کہ راغب نے دھڑا دھڑ دروازے کو پیٹا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ باہر سے چلایا، تم ٹھیک ہو ردھم؟ ردھم اپنا دل پکڑ کر کھڑی تھی۔ اس نے بے حد غصے سے دروازے کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ اتنی زور زور سے دروازہ کیوں بجا رہے ہیں؟ اگر ہم محلے میں رہ رہے ہوتے تو 4 گھر ہمارے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے۔ آپ پلیز مجھے وقت دیں، آرام سے جا کر بیڈ پر بیٹھ جائیں، ورنہ میں اندر ہی بیٹھی رہوں گی۔ راغب دوسری جانب سے بولا، الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ نہیں ہو رہا صبر مجھ سے۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی کرو ٹیسٹ، نہیں تو میں اندر آ جاؤں گا، سارے ٹیسٹ میں خود کر لوں گا۔ وہ اسے وارننگ دے رہا تھا۔ ردھم اپنا سر پیٹ کے رہ گئی تھی۔ کٹ جو واش بیسن کے کنارے پر پڑی تھی وہ اب نیچے گر چکی تھی۔ ردھم نے جھک کر اسے اٹھایا، اسے کھولا اور پھر اسے مٹھی میں بھینچ کر وہ گہرے گہرے سانس لیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ باہر بیٹھے راغب چوہان کے لیے ایک ایک لمحہ بڑا مشکل تھا۔ وہ بار بار وقت دیکھ رہا تھا۔ ردھم کو اندر گئے 10 منٹ ہو گئے تھے۔ اب تک تو اسے باہر آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بے چینی سے کھڑا ہوا، اپنے منتشر دل کو سنبھالتا وہ ایک بار پھر واش روم کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ ردھم تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں ابھی تک باہر آ جانا چاہیے تھا۔ ردھم نے اندر سے کوئی جواب نہ دیا۔ راغب نے اب کی بار خود پہ ضبط کرتے ہوئے دستک کو دھیما رکھا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کمرے میں وہ دونوں ہی موجود نہیں ہیں، ان کا بچہ بھی موجود ہے، جو اگر اٹھ گیا اور اس کا موڈ خراب ہو گیا تو وہ اتنی زور زور سے روئے گا کہ ان دونوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اسی لیے اس نے اب کی بار بے حد آہستگی سے دروازے پر دستک دی تھی، لیکن ردھم نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ راغب کا دل گھبرانے لگا۔ ردھم اگر تم نے اب بھی دروازہ نہ کھولا تو میں قسم سے موسیٰ کو دوسرے کمرے میں سلا کر دروازہ توڑ دوں گا۔ اس نے ردھم کو وارن کیا۔ وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر چکا تھا۔ وہ ابھی 8 پر ہی تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھا، جیسے دروازہ کھلتے ہی ردھم پر جھپٹ پڑے گا، اور ردھم جب اس کے سامنے آئی تو راغب وہیں ٹھٹک گیا۔ ردھم کے چہرے کے سارے رنگ اڑے ہوئے تھے، آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح راغب کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر راغب نے اسے آگے بڑھ کر نہ پکڑا تو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی، اور وہی ہوا۔ راغب نے جیسے ہی اس کے پہلوؤں کو تھاما، ردھم اپنا توازن کھو بیٹھی۔ وہ راغب کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اس کے پاس پریگننسی کٹ نہیں تھی۔ راغب نے یہ بات پہلے نوٹس کی تھی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، اور اب ردھم کے یوں گرنے پر راغب گھبرا گیا تھا۔ اس نے ردھم کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ پانی کے چند چھینٹے مارنے پہ ردھم نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ وہ آنکھیں کھولتے ہی جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے وہ بڑی ہی گھبرائی ہوئی کیفیت سے بولی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے پتہ کیوں نہیں چلا؟ راغب کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ردھم کے سامنے بیٹھا، ردھم کے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور تقریباً اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، بتاؤ پازیٹیو ہے؟ ردھم نے دھیرے دھیرے چہرہ اس کی طرف کیا، آنکھیں ویسے ہی حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے آہستگی سے گردن کو اثبات میں ہلا دیا، راغب میں پریگننٹ ہوں۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ پہلی بات پر راغب حیران ہوا اور دوسری بات پر اسے لگا آسمان اس کے سر پر آ گیا۔ کس کا بچہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرا بچہ ہے۔
रिधम मुस्तरिब हुई। लेकिन आप तो प्रोटेक्शन यूज़ करते थे, उसने रागिब को याद दिलाया। लेकिन रागिब ने उसकी गलत फहमी को फ़ौरन दूर कर दिया। हर बार नहीं करता था रिधम। फिर रिधम बिल्कुल चुप हो गई। वो आगे को हुई और आगे होकर उसके सीने से लिपट गई। मैं माँ बनने वाली हूँ, और इस बात पर मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। रागिब ने उसे अपने बाजुओं में भींच लिया। किट किधर है? उसे कन्फर्म करना था। रिधम उसे वॉशरूम में ही छोड़ आई थी। रागिब रिधम को बेड पर कंफर्टेबल करके बिठाता वॉशरूम में गया। वहाँ किट ढूंढी और उस पर रिजल्ट देखकर उसने बेसाख्ता हाथ का मुक्का बनाकर जोश से दीवार पे मारा था। मैं जानता था रिजल्ट यही होगा। वह मेरा वहम नहीं था। मेरी बेटी आ रही है। मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं एक बार फिर से बाप बनने वाला हूँ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रागिब तब से सोया नहीं था, और उसमें एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही थी कि वो कॉल करके सबको बता दे कि वो बाप बनने वाला है। और वो बार बार यही कह रहा था, देखना तुम बेटी होगी। रिधम ने उसे बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। रागिब, हम उठ गए हैं, लेकिन लोग नहीं उठे होंगे। सब लोग परेशान हो जाएंगे। आप सुबह होने का इंतज़ार करें। रागिब तजब्बुज़ से उसे देखने लगा। मैं इतना सब्र कहाँ से लाऊं? मेरा दिल कर रहा है कि मैं मस्जिदों में जाकर ऐलान करवा दूं। रिधम ने अपना सर पीट लिया। अब आप बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, और आराम से लेट जाएं। मुझे नींद आ रही है। रागिब को उसकी बात पे ताज्जुब हुआ। इतनी बड़ी खबर के बाद भी तुम्हें नींद आ रही है? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी। रिधम उसे ज़बरदस्ती बेड पर लिटाकर अपना आधे से ज़्यादा वजूद उस पर डालकर लेट गई थी। ठोडी को उसके सीने पर जमाया और रागिब के चेहरे पर निगाहें मरकूज करके बोली, नींदें तो उड़ गई हैं, लेकिन मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड बाकी लोगों की भी नींदें उड़ा दें। रागिब, आपको सच में लगता है बेटी होगी? रिधम के लहजे में एक्साइटमेंट थी। रागिब ने पूरे यकीन से सर हिलाया। हाँ ना, मैंने ख्वाब में देखा था। तुम और तुम्हारी अम्मी एक छोटी सी बच्ची को लेकर बैठे हुए हो। मैं अस्पताल पहुंचा तो तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि बेटी हुई है। तुम देखना अब की बार बेटी होगी। रिधम ने जोश से निकलने वाली चीख को काबू में करते हुए अपने लबों पर हाथ जमा लिया था। उसकी आंखें जुगनुओं की तरह चमकने लगी थी। ये सब ऐसे होगा, रिधम ने सोचा नहीं था। लेकिन उसे एक बात पे हैरत हुई थी कि उसके मूड क्यों नहीं बदले। उसने जब ये बात रागिब को कही तो रागिब ने गहरा सांस लिया। तुम पिछले कुछ दिनों से उल्टी सीधी हरकतें ही कर रही हो। हाँ, बस मुझे इन हरकतों की आदत हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन वो सब नॉर्मल नहीं था। तुम्हारा जिद करना, बात बात पर झगड़ना, छोटी छोटी बातों को नोटिस करके रोना। मूसा के टाइम में भी तो यही सब था। पर अब मुझे ये लग रहा था कि तुम्हारी आदत बन गई है मुझे तंग करने की। लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरी बीवी माँ बनने वाली है। उसने लाड से रिधम के दोनों गालों पर अपने मर्दाना भारी हाथों को जमाया और फिर उसके लबों को चूमने लगा। उसके अंदाज में बेहद नरमी थी। वह धीरे धीरे उसके लबों को अपने लबों में कैद करता उसकी सांसों को अपने अंदर उतार रहा था। फिर रिधम की आंखें बोझल होने लगीं। खुमार का सारा बोझ उसकी पलकों पर आकर ठहर गया था। उसने अपनी हथेलियां रागिब के सीने पे फैला कर रखी ली थी। वो बेचैनी से अपने चेहरे का रुख बदलती उसके लबों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करने लगी थी। उसके सांस भारी हो रहे थे। रागिब धीरे धीरे उसके नाजुक मोमी वजूद को अपने लबों से सरहा रहा था। उन दोनों के लिए ही फिर मुकम्मल तौर पर सुबह के फैलने का इंतज़ार बड़ा मुश्किल हो गया था। जब मूसा उठा तो रिधम ने उसे अपनी गोद में लिया। उसके गालों को चूमकर वो उसे लेकर गोल गोल घूमते हुए बोली, मूसा के लिए हम एक और बेबी लेकर आ रहे हैं। रागिब ने जब उसे घूमते देखा तो वो जल्दी से बेड से उठा, उसे पीछे से पकड़ा और सख्त निगाहों से घूरते हुए कहा, अब ये हरकतें नहीं करोगे तुम। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। उसने रिधम की गोद से मूसा को लिया
اس کے گالوں کو چوما۔ میرے بیٹے کی بہنا آ رہی ہے۔ موسیٰ نیند سے بوجھل آنکھوں کو مسر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ساری باتیں اس کی سوچ سے بالا تر تھیں، اسی لیے وہ بے چارہ بس اپنے آپ میں مگن تھا۔ راغب موسیٰ کو لے کر نیچے چلا گیا تھا۔ ردھم اوپر فریش ہو رہی تھی، اور جب وہ نیچے آئی تو سیڑھیوں پر ہی رک گئی۔ راغب نے کسی احساس کے تحت پلٹ کر ردھم کو دیکھا، جو ریلنگ کو تھام کر حیرت زدہ آنکھوں سے پورے لاؤنج میں موجود سرخ گلابوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ادھ کھلے گلاب ہر جگہ موجود تھے۔ لاؤنج میں اتنے پھول تھے کہ ان کی مہک شاید پورے بنگلے میں بکھر گئی تھی، اور ملازم اور پھول لے کر آ رہے تھے۔ راغب آگے بڑھا، سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا ردھم کے قریب ہوا۔ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اس نے ردھم کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما۔ میں چاہتا تھا کہ پریگننسی ریویل ہونے کے بعد تمہاری پہلی مارننگ ایسی ہی ہو، تازہ پھولوں سے مہکتی، خوشبوؤں سے بھری، تاکہ ہمارے ہونے والے بچے پر اس کا تاثر اچھا پڑے۔ وہ اسے لے کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ میز پر رکھے بڑے سے گلدستے کو، جو میرون ادھ کھلے گلابوں کا بنا ہوا تھا، اسے اس نے ردھم کے سامنے کیا تو وہ گلدستہ بہت بڑا تھا اور ان کی وسعت سے باہر تھا۔ وہ اتنا بھاری گلدستہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اس نے گلدستہ لیتے ہی اسے دوبارہ میز پہ رکھ دیا تھا۔ وہ ایک ایک پھول کو چھو کر دیکھ رہی تھی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ہلکے پیلے رنگ کی ٹخنوں تک کی شرٹ اور سفید اور پیلے رنگ کے چیک سے بنا کھلے پائنچوں والا ٹراؤزر، زیب تن کیے وہ بالوں کو کھول کر شفون کے دوپٹے کو سینے پر پھیلا کر کسی تتلی کی طرح لاؤنج میں گھوم رہی تھی، اور راغب اسے دیکھ کر خوش تھا، اور اب وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بات سب کو بتانی تھی، تو اس نے شروعات چچی سے کی، ماہ رخ کو بتایا، پھر عطیہ بیگم کو کال کی۔ بس صبح کے 9 بجے راغب کی کال آتی دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ رات والے ڈرامے کے بعد وہ خود پوری رات بے چینی کا شکار رہی تھی۔ نہ جانے ردھم کی طبیعت کیسی ہوگی۔ وہ بار بار یہ سوچتی، کال کا ارادہ کرتی اور پھر ترک کر دیتی۔ اب صبح ہی راغب کی کال دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے کال پک کرتے ہی فکر مندی سے کہا، ردھم تو ٹھیک ہے نا؟ راغب نے فون ردھم کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نے فون کو کان سے لگایا۔ امی کی آواز سن کر اس کا گلا روندھنے لگا۔ صبح سے خوش باش پھرنے والی لڑکی اب امی کی آواز سن کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گئی، مکمل طور پر خاموشی سن کر عطیہ بیگم کی بے چینی بڑھی۔ کیا ہوا؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ردھم ٹھیک تو ہے نا؟ ردھم نے رندی ہوئی آواز میں امی کو پکارا تو ان کا دل بری طرح دھڑکا۔ ردھم میری بچی، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ اس کی رندی آنسوؤں سے بھیگی آواز ان کی روح کو لرزا چکی تھی۔ امی میں رو رہی ہوں، ردھم نے کہا۔ عطیہ بیگم کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ راغب نے کچھ کہا ہے؟ میں آ جاؤں تمہارے پاس؟ ردھم جتنی تکلیف سے بولی تھی، عطیہ بیگم کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے جانے دے، لیکن راغب اسے لے گیا تھا، اور اب وہ اس کے یوں رونے پہ جیسے ان کے بنگلے آنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ ردھم نے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ آپ آ جائیں، میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ ہوا کیا ہے۔ راغب نے اسے چونک کر دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ بھی کہتا ردھم کال بند کر چکی تھی۔ تمہیں انہیں بتا دینا چاہیے تھا، وہ ویسے ہی پریشان ہو رہی ہوں گی، انہیں لگ رہا ہوگا کہ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے۔ ردھم نے اپنے آنسو صاف کیے، اٹھ کر راغب کے قریب ہوئی، اس کے سینے سے سر ٹکا کر وہ اپنے دونوں بازو اس کے پیٹ پر لپیٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انہیں یہی لگ رہا ہے کہ مجھے آپ نے کچھ کہا ہے، راغب نے مصنوعی ناراضی سے کہا۔ تو تمہیں انہیں بتانا چاہیے تھا نا، وہ ایسے ہی پریشان ہوتی رہیں گی،
پورے راستے۔ راغب کے بات کے جواب میں ردھم مدھم سا مسکرائی۔ میں امی کے گلے لگ کر یہ خبر دینا چاہتی تھی، ویسے فون پر نہیں۔ چچی اور مہارو آپی تو دور ہیں، اگر وہ بھی قریب ہوتی تو میں انہیں بھی ایسے ہی گھر بلاتی، سب کو ایک ساتھ یہ خبر دیتی۔ وہ کہنے کے بعد خاموش ہو گئی تھی۔ یہ سب کسی خواب جیسا تھا، ایک حسین خواب۔ اسے اب اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ شاید اس کی کہانی کا آخری حصہ تھا، فی الحال کے لیے آخری حصہ، جو خوبصورت انداز میں مکمل ہو گیا تو اس کی اب تک کی کہانی مکمل ہو جائے گی۔ عطیہ بیگم بھاگتی دوڑتی سی راغب چوہان کے بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ کر ان کے بھی قدموں کو بریک لگی تھی۔ راغب اور ردھم دونوں ہی انہیں دیکھ چکے تھے۔ ان کے یوں رک جانے اور حیران ہو کر چاروں جانب دیکھنے پر ردھم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کر اپنی امی کے قریب ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر آپ دیدہ ہونے لگی تھی۔ امی ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ پھول کوئی اور کہانی بتا رہے تھے اور ردھم کے آنسو انہیں کچھ اور کہہ رہے تھے۔ تبھی ردھم ان کے سینے سے لگی اور رندھی ہوئی آواز سے بولی، امی میں ماں بننے والی ہوں۔ عطیہ بیگم کو جیسے کرنٹ لگا۔ انہوں نے ردھم کے دونوں شانوں کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا۔ آج اپریل فول ہے، انہیں یہی لگا۔ ردھم ہنس دی۔ پھر راغب بھی قدم قدم چلتا ردھم کے عقب میں آ گیا تھا۔ وہ عطیہ بیگم کی بات سن چکا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر دائیں بائیں ہلایا۔ موسیٰ کو عطیہ بیگم کی گود میں دیتے ہوئے وہ ردھم کے دونوں کاندھوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے محبت اور نرمی سے گویا ہوا، ردھم سچ کہہ رہی ہے، ہمارا موسیٰ جیسا ایک اور بیبی آ رہا ہے۔ اس کی بات کو مزید ردھم نے بڑھایا، اور راغب کے مطابق لڑکی ہوگی۔ عطیہ بیگم جیسے سناٹے میں چلی گئی۔ انہیں کچھ لمحے تو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا رد عمل دیں۔ پھر وہ حیرت زدہ خوشی سے تقریباً روتے ہوئے ردھم کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ سب کب ہوا؟ تمہیں پتہ تھا جب تم کل آئیں؟ وہ جب کچھ سنبھل گئی تو ردھم انہیں لاؤنج میں صوفے پر لے کر بیٹھ گئی۔ ملازم ناشتہ بنانے لگے تھے اور راغب کے موبائل پر بار بار کال آ رہی تھی۔ چچی بے حد خوش تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ ردھم ابھی سے احتیاط کس طرح سے کرے۔ وہ کال سنتا ہوا باہر چلا گیا تھا اور موسیٰ اسی کے پاس تھا، اور لاؤنج میں امی اور ردھم اکیلی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ رات تک سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر پتہ نہیں راغب کو سوئے ہوئے کیا ہوا۔ وہ ایک دم سے اٹھے اور کہنے لگے، تم پریگننٹ ہو۔ انہوں نے خواب میں دیکھ لیا تھا امی اس بات پر حیران نہ ہوئی، وہ بس مسکرا دی۔ پھر ردھم نے تجسس سے پوچھا، کیا ایسا ممکن ہے؟ امی نے گہرا سانس لیا۔ حقیقت سے تو پرے بات ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے کچھ پیشنٹس ہیں، بلکہ ایک بہت قریبی پیشنٹ ہے، تم سمجھو دوست ہی ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں، اور تینوں بار اس کی امی کو خواب میں پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی امی اپنی گود میں کبھی لڑکا دیکھتی تو کبھی لڑکی، اور تمہیں پتہ ہے مزے کی بات کہ وہی ہوتا تھا جو ان کی امی گود میں خواب میں ہوتا جو ان کی امی کی گود میں خواب میں ہوتا تھا، یعنی لڑکا یا پھر لڑکی۔ انہوں نے مکمل بات کہی تو ردھم دم سادھے ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ راغب نے لڑکی دیکھی ہے۔ امی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ تو پھر سمجھ لو اب تمہاری فیملی مکمل ہونے والی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ افغانستان کے پہاڑی علاقے کے دامن میں بنا وہ موٹی کچی اینٹوں کا مکان اس وقت بے حد خاموش اور تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں خدا بخش کک اور اسد کے سامنے کھڑا تھا۔ باہر رات کا گھنگور اندھیرا پھیلا تھا۔ خدا بخش کے چہرے پر
کمرے میں جلتی لکڑیوں کی زرد روشنیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا جھریوں زدہ چہرہ پریشانی سے بگڑ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ میرے گھر میں 2 لوگ چھپے ہوئے ہیں، لیکن اچانک سے ہی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم لوگ یہاں سے وقتی طور پر نکل جاؤ، نہیں تو وہ تم لوگوں کو بھی مار دے گا اور ہمیں بھی مار دے گا۔ جس علاقے میں وہ لوگ موجود تھے وہاں کا سردار بے حد سخت تھا، اور اسے کسی مخبر نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ خدا بخش کے گھر میں 2 پاکستان کے کارکن موجود ہیں۔ آج صبح ہی خدا بخش کو لینے سردار کے لوگ آئے تھے، اور وہ اب واپس لوٹا تھا۔ کسی بھی وقت اس کے گھر کی تلاشی کرنے کے لیے لوگ پہنچنے والے تھے۔ وہ پہلے ہی وہاں سے آ گیا تھا۔ کک اور اسد اس کی بات سن کر بری طرح سے مضطرب ہو گئے تھے۔ لیکن ہم اتنی رات میں کہاں جائیں گے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیں باحفاظت بارڈر پار کروا دو گے۔ خدا بخش نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، لیکن اب حالات مختلف ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے۔ لیکن تم لوگ پریشان مت ہو۔ ہم نے ہمارے ایک دوست سے بات کی ہے۔ ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ وہ ہائی وے پہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے پاس سواری ہے۔ وہ تم لوگوں کو لے جائے گا اگر ہم لوگ یہاں سے نکلے تو، کیونکہ سردار کے آدمی کبھی بھی یہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ اسد نے فوراً کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ خدا بخش نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتا ہے۔ ہم ابھی یہاں سے نکلے گا، لیکن دروازے سے نہیں جائے گا۔ ہم دیوار پھلانگ کے نکلے گا۔ تم لوگ بس ہمارے پیچھے رہنا۔ وہ جلدی جلدی ضرورت کا سامان اور ایک رائفل اپنے کاندھے پر لٹکا کر گھر کی پچھلی دیوار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے ہمراہ ہی تھے۔ خدا بخش دیوار ٹاپ کر نکل گیا تھا۔ اس کے عقب میں اسد اور کک نے بھی وہی کیا۔ وہ پتھریلی پہاڑی زمین پر تیز تیز چڑھ رہے تھے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ خدا بخش کے گھر کے باہر بہت سی گاڑیاں آ کر رکی ہیں۔ ان کے قدموں کی سپیڈ بڑھ گئی تھی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اب سردار کے آدمی گھر کی تلاشی لیں گے، اور خدا بخش کو نہ پا کر وہ اس کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ اسی لیے وہ تقریباً بھاگنے لگے تھے۔ انہیں اندھیرا ہونے سے پہلے ہی ہائی وے پر پہنچنا تھا۔ وہ لوگ چھپتے چھپاتے بڑی مشکل سے ہائی وے تک پہنچ گئے تھے۔ خدا بخش کا دوست وہاں پر بڑا سا لوڈنگ ٹریکٹر لیے کھڑا تھا، جس کا پچھلا حصہ بالکل بند تھا۔ اس نے وہاں کے دروازے کھول رکھے تھے۔ اس ٹریکٹر کو قریب دیکھ کر اسد اور کک دونوں ہی بے حد خوش ہو گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ ہائی وے پر پہنچ گئے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس جگہ سے نکل جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ ٹریکٹر کے قریب پہنچے، بہت سی گاڑیوں کے ٹائر زمین پر رگڑتے ان کی روح فنا کر چکے تھے۔ آسمان سیاہ پڑا ہوا تھا، اور اب اس کی سنسناہٹ واقعی اسد اور کک کے وجود کو سرد کر گئی تھی۔ خدا بخش نے خوف کے عالم میں چاروں جانب نگاہیں دوڑائیں تو گاڑیوں کی زرد روشنیاں اسے جیسے اندھا کر گئی۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ سردار کے آدمی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ کہہ کر جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا۔ گھنے درختوں کے درمیان سے وہ ہوتا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ خدا بخش کا دوست ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شیشے کو نیچے کر کے اسد اور کک کو جلدی سے ٹریکٹر میں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے بالکل شل ہو گئے تھے۔ ان کی ٹانگیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ گاڑیوں کی زرد روشنیاں ان کے وجود کو پتھر کا کر چکی تھی۔ خوف رگ رگ میں دوڑنے لگا۔ خدا بخش کے دوست نے ٹریکٹر کا ہارن بجایا تو وہ دونوں ہوش میں آئے تھے۔ اسد تیزی سے آگے بڑھا اور ایک چھلانگ لگا کر کھلے دروازے سے ٹریکٹر میں داخل ہو گیا۔ کک چڑھ رہا تھا کہ تبھی ٹریکٹر چل پڑا۔ وہ آدھا ٹرک کے اوپر تھا اور آدھا سڑک پر۔ اسد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ وہ اسے اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا،
تبھی اسد نے سنا، وہ رہے وہ لوگ، کوئی حلق کے بل دھاڑا تھا، اور پھر ساری روشنیاں تھم گئی۔ فضا میں ایک چیخ گونجی اور اسد کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی روح نکل گئی ہے۔ گولی اس کے وجود کو چیرتی ہوئی گزری ہے۔ وہ ہکا بکا سا اپنے ہاتھوں میں موجود کک کے بازوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنے چہرے کو اوپر کیا تو اس کی نگاہیں کک کے ماتھے پہ ٹک گئیں۔ وہاں پر گولی کا نشان تھا۔ وہ گولی اسد کو نہیں لگی تھی، وہ گولی کک کے بھیجے کو اڑا چکی تھی۔ ایک اور گولی چلی اور وہ بھی سیدھی کک کے سر کا حصہ بن گئی۔ لمحوں کا عمل تھا کہ اپنی زندگی کے لیے دوڑتا اپنے آپ کو بچانے والا مرد اسد کی آنکھوں کے سامنے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ کک کا بے جان وجود اب سڑک پر رگڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اسد کے ہاتھ اسے چھوڑنا بھول گئے تھے۔ وہ یک ٹک کک کے مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا، جو کسی درخت کی شاخ کی طرح آدھا ٹریکٹر میں الجھا تھا اور آدھا زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ تبھی ٹرک کو جھٹکا لگا، گولیوں کی بوچھاڑ بڑھ گئی۔ اسد کے ہاتھوں سے کک کا وجود چھوٹ گیا، وہ سڑک پر گرتا چلا گیا تھا۔ اسد کو لگا تھا وہ حلق کے بل چلائے گا، چیخ اٹھے گا، لیکن اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ خوف سے پیچھے ہوتا، ٹریکٹر کے دروازے کو بند کرتا، اس اندھیرے کا حصہ بن گیا تھا جو ٹریکٹر میں موجود تھا۔ اپنے گھٹنوں کو پیٹ سے چپکاتا، وہ بازوؤں کو گرد لپیٹ کر اپنے سر کو گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گیا تھا۔ موت بے حد قریب تھی اور اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اسد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور کک اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔